अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर ज़ैनब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस्लामियात का दूसरा टॉपिक है, यानी इस्लामियात के दूसरे जो चैप्टर का दूसरा टॉपिक है हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है तकवा। क्या टॉपिक है? तकवा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका सबसे पहले जो हम करेंगे कि उसका मफ़हूम क्या है। तो स्टूडेंट्स, उसका जो तकवा है, कहते तकवा क्या है, आज हम तकवा का मतलब ही क्या है, वो परहेजगारी होता है। क्या मतलब होता है? परहेजगारी। तो कहते हैं उसके बाद अगर हम इसका मायनी और मफ़हूम देखें कि तकवा का मायनी और मफ़हूम क्या है, तो कहते हैं तकवा का मादा वक्ती है, यानी वकी है, और इसके लग़वी मायनी है बचना, यानी बचना है या परहेज़ करना है। उसके बाद डरना है। कहते जो तकवा का लुग़वी मायनी है ना, उसका जो लुग़वी मायनी है वो ये है परहेज़ करना, बचना है और डरना है। उसके बाद कहते हैं इस्लाही शरीयत में गुनाहों से बचना और नेकी का रास्ता इख्तियार करना तकवा कहलाता है। तकवा क्या है? गुनाहों से बचना और नेकी का रास्ता इख्तियार करना तकवा कहलाता है। एक मशहूर आलिम दीन सैयद सुलेमान नदवी के नज़दीक तकवा दिल की उस कैफियत का नाम है जिसकी वजह से इंसान गुनाहों से नफ़रत करता है और नेकियों की तरफ रग़बत रखता है। यानी क्या कहते हैं? तकवा क्या है? तकवा एक वकी मादा है जिसके लुग़वी मायनी बचना के, परहेज़ करना के हैं और डरना के हैं। कहते इस्लाही शरीयत में गुनाहों से बचना और नेकी का रास्ता इख्तियार करना तकवा कहलाता है। क्या कहते हैं? इस्लाही शरीयत में गुनाहों से बचना और नेकी का रास्ता इख्तियार करना तकवा कहलाता है। एक मशहूर आलिम दीन सैयद सुलेमान नदवी के नज़दीक तकवा दिल की उस कैफियत का नाम है जिसकी वजह से इंसान गुनाहों से नफ़रत करता है और नेकियों की तरफ रग़बत रखता है। यानी इंसान क्या करता है कि वो गुनाहों से नफ़रत करता है और नेकियों की तरफ रग़बत रखता है, यानी गुनाहों से बचता है और नेकी का रास्ता इख्तियार करना तकवा कहलाता है। तो तकवा का क्या लुग़वी मायने हुआ स्टूडेंट्स? कहते हैं कि तकवा उस कैफियत का नाम है जिसके लुग़वी मायने बचना के हैं, परहेज़ करना के हैं, डरना के हैं। उसके अलावा कहते हैं कि गुनाहों और नेकी का रास्ता इख्तियार करना, गुनाहों से बचना के और नेकी का रास्ता इख्तियार करना के हैं। तकवा की मिसाल, एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत काबुल अहबार से तकवा के बारे में पूछा तो उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक से पूछा क्या आप कभी खुदादार रास्ता से गुज़रे हैं? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया हाँ। पूछा कैसे? फरमाया दामन को समेट कर हज़रत का काबे जो काब है उन्होंने कहा यही तकवा, यानी उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो झाड़ियाँ हैं लेकिन उन झाड़ियों से अपने आप को बचा कर निकलने का नाम क्या है? तकवा है। यानी तो उसके बाद तकवा का जो मरकज़ है, यानी तकवा का मरकज़ इंसान का दिल है। नबी हज़रत जो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने एक दफ़ा अपने सीना मुबारक तो इशारा करके फरमाया तकवा होना, यानी तकवा यहाँ है सीने की तरफ। यानी कहते तकवा का मरकज़ इंसान का दिल है। क्या है? इंसान का दिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होता है तो सारा जिस्म दुरुस्त होता है, अगर वो बिगड़ता है तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। तो खबरदार वो दिल है, कहते हैं यानी वो कहते हैं कि आपका जो तकवा का मरकज़ है वो इंसान का दिल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा अपने सीना मुबारक की तरफ इशारा करते फरमाया यानी तकवा यहाँ है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होता है तो सारा जिस्म दुरुस्त होता है, अगर वो बिगड़ता है तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। यानी हमने जो देख रहे हैं, हम अभी इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, हम तारफ़ देख रहे हैं कि तकवा क्या है। तो कह रहे हैं कि तकवा एक मादा वकी है, यानी वो एक ऐसा मादा है जिसके लुग़वी मायने परहेज़ करना, बचना के हैं और डरना के हैं। और कहते हैं इस्लाही शरीयत में गुनाहों से बचना और नेकी का रास्ता इख्तियार करना आपका तकवा कहलाता है। कहते हैं मशहूर आलिम दीन के नज़दीक तकवा दिल की उस कैफियत का नाम है जिसकी वजह से इंसान गुनाहों से नफ़रत करता है और नेकियों की तरफ रग़बत रखता है। यानी गुनाहों से वो नफ़रत करता है और नेकियों की तरफ वो रग़बत रखता है। कहते हैं तकवा की मिसाल एक ऐसी मिसाल है, हज़रत उमर फ़ारूक हज़रत काबुल अहबार से पूछा तो इन्होंने हज़रत फ़ारूक से पूछा आप कभी यानी आप कभी झाड़ियों के रास्ते से गुज़रे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। आपने फरमाया हाँ। पूछा कैसे? उन्होंने कहा दामन को समेट कर गुज़रा। तो उन्होंने कहा कि यही तकवा है।
آگے ہم دیکھتے ہیں تقویٰ کی جو فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اس کو ہم اب ڈسکس کرتے ہیں کہ تقویٰ کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ تو کہتے ہیں تمام عبادت کا مقصود تقویٰ ہے، یعنی تمام عبادت کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، وہ تقویٰ ہے۔ تعلیمات اسلام کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے تو وہ لفظ تقویٰ ہے۔ کیا ہے وہ لفظ؟ تقویٰ ہے۔ اسی طرح اسلام میں ہر عبادت کا مقصد بھی حصول تقویٰ ہی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ متقی۔ کہتے تعلیمات اسلام کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے تو وہ لفظ تقویٰ ہے۔ اسی طرح اسلام میں ہر عبادت کا مقصد بھی حصول تقویٰ ہی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تمہارے سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت میں تمام عبادت ہوا زبانی ہو، جسمانی ہو یا مالی ہو، سب کا مقصد تقویٰ بیان کیا گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جو تمام عبادت ہیں، چاہے وہ انسان زبانی ہو، جسمانی ہو یا مالی ہو، سب کا جو مقصد ہے وہ تقویٰ ہی ہے۔ کیا ہے سب کا مقصد؟ وہ تقویٰ ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہتے ہیں اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تمام عبادت کا مقصد کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، یا کہتے ہیں نماز فرمان الہی ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تقویٰ ہے، یعنی برائیوں سے بچنا اور نیکیوں کی طرف رغبت رکھنا جو نماز کا مقصود ہے وہ کیا؟ تقویٰ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں روزے کی اگر بات کریں تو ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا جو کیا کہتے ہیں کہ روزہ کیا ہے؟ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قربانی کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ آپ جب قربانی کرتے ہیں تو اس کا دکھاوا نہیں کریں، اس کو مت دکھائیں کہ ہم قربانی کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا بلکہ جو اس کو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں حج کا جو مقصد ہے وہ بھی تقویٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ یعنی آپ کا جو حج ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی اگر آپ حج کر رہے ہیں تو وہ تو اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کا فرمان ہے۔ لیکن اور جو اللہ کی نشانیوں کو مانتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ عدل و انصاف کی روح بھی تقویٰ ہے، یعنی کہتے ہیں اس کی روح بھی تقویٰ ہے۔ آپ عدل و انصاف کسی سے کر رہے ہیں وہ روح بھی تقویٰ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعدلوا اقرب للتقویٰ، انصاف کرو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ تو ہم نے دیکھا تمام جو آپ کی عبادت ہیں ان کا مقصد ہی کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ یعنی ہم نے اگر نماز کی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نماز آپ کو نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ روزہ کیا ہے؟ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تو کہتے ہیں کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تقویٰ ہے۔ اس کے بعد ہم نے بات کی ہے قربانی کی، یعنی قربانی اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ اس سے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے۔ حج کا مقصد بھی تقویٰ ہے۔ کس کا مقصد؟ حج کا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کو مانتا ہے تو وہ اس کے زیادہ کے دلوں کے نزدیک ہے، اس کو وہی کہتے ہیں وہ تقویٰ ہے۔ عدل و انصاف کی اگر بات کی جائے تو کہتے ہیں عدل و انصاف کی روح بھی تقویٰ ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے اور عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. کس کے قریب ہے؟ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں تقوی کا عام حکم کتنا ہے، قرآن مجید میں تقوی کا حکم جو عام دیا گیا ہے وہ یہ ہے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کہتے ہیں اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. قرآن مجید اکثر احکامات بیان کرتے ہیں وہ اتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو کا حکم دیا گیا ہے. یعنی کہتے ہیں کہ تقوی کا حکم عام دیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اس طرح سے جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے. قرآن مجید میں اکثر احکامات بیان ہوئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو اس طرح سے ڈرو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے. تقوی کا لباس سب سے اچھا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس سب سے اچھا ہے، سب سے خوبصورت، سب سے پیارا کون سا لباس ہے؟ آپ کا تقوی کا لباس ہے. بہترین زیادہ، دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور یہاں راستے کا بہترین سامان تقوی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک بہترین زیادہ راہ تقوی ہے. کیا ہے؟ تقوی ہے. عزت و عظمت کا معیار اسلام میں عزت و فضیلت، بزرگی و وطر کا معیار رنگ، ذات پات، حسب و نسب یا مال و دولت نہیں بلکہ تقوی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان اکرم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے. حجت الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کو کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کی. کیا کہتے ہیں؟ تمام عبادت کا مقصد تقوی ہے، اور اگر اس کے تقوی کا عام حکم بھی یہی ہے، تقوی کا لباس بہترین زادرہ. دیکھیں اب ہم اس کے جو پوائنٹس ہیں یعنی اس کے جو فوائد ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. یعنی آپ اگر تقوی اختیار کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. تو کہتے ہیں تقوی کی اہمیت اس کے فوائد و ثمرات سے بھی ظاہر ہوتی ہے. یعنی جو اس کے آپ کے فوائد و ثمرات ہیں، یعنی اس کے جو فوائد ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقوی کی کتنی اہمیت. محبت الہی اور میت الہی، کہ تقوی ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب تقوی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اس کا دوست مددگار بن جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. شاد بانی ہے اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے. کیا ہے؟ متقین کا دوست ہے. کہتے تقوی کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب تقوی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کا دوست مددگار بن جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. واللہ ولی المتقین، اور اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے. کیا ہے؟ متقین کا دوست. دیکھیں کتنی خوبصورت بات کر دی. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ہم ان کے دوست ہیں. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ متقین سے محبت کرتا ہے. آگے کہتے ہیں امور میں آسانی. کیا ہوتی ہے امور میں آسانی؟ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے کاموں میں آسانی اور سہولتیں پیدا فرماتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کا کام آسان کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کا کام آسان کر دیتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ اگر اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ اگر تقوی اختیار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کا کام آسان کر دیتا ہے. مشکلات سے چھٹکارا. کیا ہوتا ہے؟ مشکلات سے چھٹکارا. اور اللہ تعالیٰ متقین کی مشکلات دور فرما دیتا ہے. قرآن مجید میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ اس کے لیے مشکلات سے باہر آنے کا راستہ بناتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے باہر آنے کا راستہ بنا دیتا ہے. فراغی رزق، صاحب تقوی کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. کیا؟ اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے. اور کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کا کام آسان بنا دیتا ہے. مشکلات سے چھٹکارا. کیا ہوتا ہے؟ مشکلات سے چھٹکارا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ متقین کی مشکلات دور فرما دیتا ہے. قرآن مجید میں ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے باہر آنے کا راستہ بناتا ہے. فراغی رزق یعنی
کہتے ہیں صاحب تقویٰ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ، اور اللہ سے وہاں رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ حق و باطل میں فرق، یعنی سچ اور جھوٹ میں فرق۔ تقویٰ سے انسان صاحب عقل و بصیرت بن جاتا ہے، جس کی بنا پر وہ حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ فرمایا اگر تم اللہ سے ڈرو تو تمہیں فرقان حق و باطل میں فرق کرنے کی صفت عطا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کی صفت عطا کرے گا۔ کہتے ہیں اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ سچ اور جھوٹ میں جو فرق ہے اس سے بچنے کی آپ کو اندر صفت پیدا کر دیتا ہے۔ گناہوں کی معافی، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور وہ تمہارے گناہ تمہیں معاف کر دے گا اور بخش دے گا۔ قبولیت اعمال، خدا سے ڈرنے والوں کو اعمال کی قبولیت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین کے اعمال ہی قبول فرماتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ متقین کے اعمال ہی قبول فرماتا ہے۔ نزول برکات، متقین پر برکت اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اگر بستی والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ان پر آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیے جاتے۔ کیا ہوتا؟ اگر متقین کہتے ہیں اگر بستی والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ان پر آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیے جاتے۔ اس کے بعد کس کی بات؟ جنت اور اس کی نعمتیں۔ آخرت میں جنت اور اس کی نعمتیں صرف اور صرف متقین کے لیے ہیں، ارشاد بانی ہے، اور عقابیت متقین کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ عقابیت متقین کے لیے ہے۔ وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي الْجَنَّةِ وَعُيُونٍ، بے شک متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ بے شک متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ ان المتقین فی جنت وعیون، بے شک متقین باغات اور نعمتوں میں سے ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ ان المتقین فی جنت ونعیم، بے شک متقین باغات اور نعمتوں میں سے ہوں گے۔ ان المتقین فی جنت ونخر، بے شک متقین باغات اور نہروں میں ہوں گے۔ انہوں نے بتا دیا، انہوں نے کہا کہ آخرت میں جنت اس کی نعمتیں صرف اور صرف متقین کے لیے ہیں، ارشاد بانی، اور عاقبیت متقین کے لیے ہے۔ اور کہا بے شک متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے، بے شک متقین باغات اور نعمتوں میں ہوں گے، بے شک متقین باغات اور نہروں میں ہوں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ نزول برکات ہیں، جنت اور اس کی نعمتیں ہیں۔ کہتے ہیں متقین کی صفات کیا ہیں؟ تقویٰ کے یعنی ہم نے دیکھا کہ جو ہماری اس میں کہا تھا کہ جنت اور اس کی نعمتیں، ہم نے دیکھا کہ تقویٰ کو اختیار کرنے سے کتنے فوائد ہمیں حاصل ہو رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا وہ بیسیکلی تقویٰ کے اباؤٹ تھا۔ ہم نے پڑھا کہ تقویٰ کا مفہوم ہم نے دیکھا، تقویٰ کی مثال ہم نے دیکھی، اس کے بعد ہم نے تقویٰ کا مرکز دیکھا اور اس کی اہمیت دیکھی۔ جب ہم نے تقویٰ کا مفہوم دیکھا، ہم نے اس کا اوور ویو کر لیتے ہیں پوری جو ہم نے پڑھا آج تقویٰ کا ٹاپک، تو ہم نے اس میں دیکھا کہ جو تقویٰ ہے وہ بیسیکلی کیا ہے۔ تو کہتے ہیں تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ لغوی معنی اس کے ہیں، تقویٰ کا لغوی معنی بچنا کے ہیں، پرہیزگاری کرنا کے ہیں، یعنی ڈرنا کے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اصلاحی شریعت میں یہ ہے گناہوں سے بچنا اور نیکی جو ہے وہ نیکی کو اختیار کرنا تقویٰ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ تقویٰ کہلاتا ہے۔ مشہور عالم دین سید سلمان ندوی کے نزدیک تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے گناہوں سے وہ نفرت کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف وہ رغبت رکھتا ہے، یعنی گناہوں سے وہ بچتا ہے اور وہ نیکی کو اختیار کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ گناہوں سے بچتا ہے اور نیکی کو اختیار کرتا ہے۔ پھر کہہ دیا کہ تقویٰ کا مرکز انسان کا دل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں پر ہے۔ کہاں پر ہے؟ تقویٰ یعنی دل پر ہے۔ اس کے بعد ہم نے تقویٰ کی اہمیت و فضیلت دیکھی کہ تمام عبادات کا مقصد تقویٰ ہے۔ اگر ہم روزہ کی نماز کی بات کریں تو کہہ دیا بے شک نماز بے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر ہم روزہ کی بات کریں تو انہوں نے کہا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم پر پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قربانی کی ہم نے بات کی کہ قربانی کا جانور اللہ تک تمہارے جو جانور کا گوشت ہے وہ نہیں پہنچتا، بلکہ اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ۔
اس کے بعد اس نے بات کی حج کی کہ حج کا مقصد بھی تقوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس دلوں کے تقوی سے ہے۔ عدل و انصاف کی بات کی، ہم نے حج کو دیکھا، تقوی کا عام حکم قرآن مجید میں تقوی کا عام حکم دیا گیا، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اس طرح جسے سے ڈرنے کا حق ہے، اور قرآن مجید میں اکثر احکامات بیان کرتے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اسے ڈرنے کا حق دیا گیا، اور کہہ دیا گیا کہ بہترین لباس آپ کا کون سا ہے، وہ تقوی ہے۔ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ پھر بہترین زاد راہ بھی کہہ دیا گیا کہ وہ تقوی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے جو دیکھے کہ فوائد و ثمرات کو، یعنی محبت آپ کی کہتی ہے بے شک جان لو متقین اللہ کے زیادہ نزدیک ہے، اور اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے۔ ہم نے کہا کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا مشکلات سے چھٹکارا، کہ آپ کو جو مشکلات سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا کہ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے باہر آنے کا راستہ بناتا ہے۔ فراغی رزق، یعنی اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ حق و باطل میں اس کو فرق پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا فرق ہے۔ اس کے بعد گناہوں کی معافی، یعنی اس کے گناہوں کی کہتے ہیں کہ جو پرہیزگار ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نزول برکات، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اس پر برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جنت اور اس کی نعمتیں، یعنی کہتے ہیں کہ بے شک متقین باغات اور جنت میں ہوں گے۔ تو کیا ہم نے جو دیکھا، ہم نے دیکھا اہمیت اور فضیلت، اور ہم نے اس کے فوائد کو دیکھا۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا جو ہم نے اس کے بارے میں تقوی کے بارے میں پڑھا کہ تقوی کیا ہے، تقوی کا مرکز کیا ہے، تقوی کے لغوی معنی کیا ہے، تقوی کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھی تقوی کے فوائد کون کون سے ہیں، کہ کیا کیا اس سے فوائد ہوتے ہیں۔ تو آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا۔ تو آئی ہوپ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آپ کو وہ بالکل کلیئر سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس میں آپ جو تقوی ہے کہ وہ تقوی اختیار کرنے سے ایک انسان کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور ایک انسان کے جو یعنی اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور اس سے فوائد ثمرات ہے اس کو۔ اوکے جی، اللہ حافظ اسٹوڈنٹس۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔